बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद मैं इस दुनिया की पहली दुल्हन थी जो अपनी शादी की पहली ही रात सारी रात बैठी रोती ही रही थी। मेरी शादी क्या हुई, मुझे तो यूँ लगता था कि मुझ पर कोई अजाब टूट गया है। वो मुझे सज़ा दी गई है कि मेरा शोहर एक नहायत ही सख्त तबीयत इंसान था। वो भी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाता था पर बहुत सख्त मिजाज का मालिक था। इसका मुझे गुस्से से देख लेना ही मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए काफ़ी था। और फिर इस पर यह कि मेरी किस्मत बुरी थी। मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया। मुझे एक ऐसे राज के फ़ाश होने का पता चला जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और इसके बाद मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। और वो राज इतना बड़ा था कि इसे जानकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। मेरा नाम नजमा है। मेरी उम्र 17 साल थी पर देखने में मैं 30 साल की लगती थी। इसकी वजह मेरा भारी भरकम वजूद और मेरा 85 किलो वज़न था। हमारे घर में खाने पीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती थी जिसकी वजह से मैंने अपना वज़न बढ़ाया था। शायद ये कुदरती था कि मैं अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से बहुत मोटी थी। पर मेरी माँ कहती थी कि वज़न कम कर वरना तुझे कोई भी ब्याह कर नहीं ले जाएगा। और हो भी ऐसा ही रहा था। मैं 17 से 27 की हो गई पर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। और फिर रिश्ता आया भी तो मोहल्ले के एक मौलवी का, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही सख्त इंसान था। जो बच्चे किसी के पास भी वक्त पर कुरान नहीं पढ़ते थे या बहुत शरारती होते थे वो इसके पास छोड़ दिए जाते हैं और वो इनको 1 महीने में ही सीधा कर देता था कि फिर वो पहचाने ही नहीं जाते थे कि क्या ये वही शरारती बच्चे थे। इस इंसान को भले मैंने पहले देखा नहीं था पर इसके बारे में सुना ज़रूर था। हमारे घर भी मेरे भाई को पढ़ाने आता था। अब मेरे बाबा से इसकी बहुत दोस्ती थी। भाई का सबक ख़त्म हो जाता है फिर भी बाबा और मौलवी नज़ीर बैठकर चाय पीते और आपस में बातें करते रहते। इस बातचीत में जाने कैसे बाबा ने मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया और बहुत जल्दी में हमारी शादी हो गई। मैं दुल्हन बन के नसीर के घर आ गई कि घर में एक भाई और इसकी बीवी और नज़ीर की माँ रहते थे। शादी की पहली रात थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी। वो कमरे में आया। मैं बहुत डरी हुई थी। नज़ीर कमरे में आया और आकर मेरे रूबरू बैठ गया। इसने मुझे 500 रुपया ये कह कर दिया कि ये मेरी मुंह दिखाई है और इसकी इतनी ही औकात है। फिर इसने दूसरी बात ही मेरे वज़न पर कर डाली कि तुम्हें अपना वज़न कम करना होगा वरना किसी काम की नहीं रहोगी, ना घर के काम कर सकोगी, ना अपना आप संभाल सकोगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कबूल करता हूँ पर तुम्हें अपने वज़न का कुछ करना होगा। इतना कहकर वो मुझसे मुंह फेर कर सो गया। और मैं सारी रात रोती रही कि मुझे तो पहली ही रात ये सब देखने को मिल गया। बहुत से लोग आते हैं जो मुझे भी आता है था, हंस देते था। वो कहते थे कि इसकी उम्र क्या है, कि ये पहले से शादीशुदा है। मेरे घर जो भी आता था मुझे देखकर हंस देता और मेरी सास से मेरी उम्र के बारे में पूछता था। कुछ लोगों को तो ये गुमान भी होता था कि शायद मेरी नसीर से दूसरी शादी है और मैं 4 बच्चे छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरी जेठानी भी मुझे ताने देती और मुझ पर हंसती। मेरी सास एक अच्छी तबीयत की मालिक थी। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि तुम जल्द अज जल्द माँ बन जाओ तो तुम्हारे पाँव इस घर में पक्के हो जाएंगे। नसीर को भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी कि तुम इसके बच्चों की माँ हो और एक माँ का इस्लाम में भी बहुत बड़ा और आला दर्जा है। फिर सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं भी जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी, इसलिए भी कि शायद इस तरह मैं नसीर के दिल में समा जाऊँ और इसलिए भी कि मुझे भी अपनी औलाद की सूरत देखने का बहुत शौक़ था। पर शादी के 2 साल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली और एक दिन मेरी सास और जेठानी मुझे डॉक्टर के पास ले ही गईं और डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा वज़न कम करें तो फिर ही आपको उम्मीद से होने के कोई चांस बनते हैं, वरना इस वज़न में और 27 साल की उम्र में आपका माँ बनना आम लड़कियों से कदरे मुश्किल है। इसलिए आप अपना वज़न कम करें। मेरी जेठानी ने तो मुझे सारे रास्ते ताने ही दिए थे। अब मेरी सास भी मुझसे कुछ बरहम नज़र आने लगी थी। वक्त गुजरता गया और 11 साल गुजर गए। ये 11 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे अज़ियतनाक साल थे। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी सास मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी पर वो हर बार ये कहकर मेरी दूसरी शादी की बात टाल देता कि अल्लाह देगा। पर अब मेरी सास ने मेरे शोहर से साफ अल्फाज में कह दिया कि मेरे यहाँ औलाद होना नामुमकिन है। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में होने वाले तमाम मसाइल की वजह मेरा वज़न है। ऐसा भी नहीं था। मैंने इसे कम करने की कोशिश नहीं की पर मुझ पर कुछ असरअंदाज ही नहीं होता। अगर मुझे लगता कि शायद मैंने 2-4 किलो वज़न कम कर भी लिया है तो वो 1-2 हफ्ते बाद वज़न फिर से बढ़ जाता था। एक दिन तो इंतहा हो गई। नसीर मेरे पास एक गिलास में कुछ लेकर आया
اور مجھے کہنے لگا اسے آنکھیں بند کر کے فوراً پی جاؤ، اور وہ دیکھنے میں تو پانی جیسا ہی تھا اور اس کا رنگ سبز لگتا تھا جیسے اس میں کسی نے کچھ ملایا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو نصیر نے مجھے غصے سے کہا کہ یہ تمہارا وزن کم کرنے کی دوائی ہے، اور کوئی سوال نہ کرو، افسوس ہوگا کہ سب کو میرے وزن سے ہی مسئلہ ہے۔ اور جس طرح نصیر نے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکتی تھی، میں نے وہ شربت پینا شروع کر دیا۔ اب نصیر گلاس میں وہ مشروب ڈالے میرے پاس آتا، اور جب تک میں وہ مشروب پی نہیں لیتی وہ میرے سرہانے ہی کھڑا رہتا کہ میں اسے پورا ختم کروں۔ اب تو میں اس کے اس رویے سے بھی تنگ آ گئی تھی کہ آخر جیسی میں ہوں مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتا۔ ایک دن میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی اور بول ہی پڑی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اس کی مخلوق کو گواہ بنا کر کسی کو قبول کرنا اور پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی اسلام میں کیا سزا ہوتی ہے؟ یا اللہ اس بارے میں کچھ نہیں فرماتا؟ نصیر تو میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو میری ساس بھی میری جیٹھانی کے ساتھ مل کر مجھے خوب تانے دیا کرتی تھی، کیونکہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ان 3 سالوں میں میری جیٹھانی نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے، جبکہ ایک بیٹا اس سے پہلے بھی تھا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں تھی، اس کے اس گھر میں بہت عزت تھی اور میری کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک رات تو ایک بہت عجیب حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کہ نصیر کچن میں کھڑا میرے لیے اس شربت میں کچھ ملا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ شربت بنانے کے لیے اس میں وہ کچھ نہ کچھ تو ملایا ہی کرتا تھا، پر جب میری ساس نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں پانی پینے آیا تھا اور یہ پانی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا نصیر نے میری ساس سے جھوٹ کیوں بولا، کہ اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ وہ ان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا میں اس کے لیے کوئی دوائی لینے آیا ہوں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میری ساس نے تو ایسی بات بہت خوش ہونا تھا۔ نصیر کو ان سے بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں طاق میں رہنے لگی، آخر نصیر اس شربت میں کیا ملاتا ہے؟ اور یہ بات میں اپنی جیٹھانی سے بھی کر بیٹھی، اس نے تو اپنے کان پکڑ لیے، کہنے لگی کیوں، آخر کیوں تم نے اب تک یہ سب ہونے دیا؟ کیا پتہ وہ اس میں کیا ملاتا ہو، اس خاندان کے مرد تو ویسے ہی بہت عجیب ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی ایسی چیز پلا رہا ہو جس کی وجہ سے تم ماں نہ بن پا رہی ہو، کیونکہ وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا اور تم اتنی معصوم ہو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کر رہی ہو۔ اب اس کو منع کر دینا، میں نے یہ شربت نہیں پینا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے۔ اس رات میں نے نصیر کو منع کر دیا اور نصیر ایسے بھر گیا جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے مجھے زبردستی شربت پلایا اور زبردستی میں اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ میں حیران و پریشان تھی کہ آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جب بھی انکار کرتی یا تو وہ مجھے باتیں سننے کو ملتی یا وہ مجھے مار کر کے بھی وہ شربت پلا کر ہی دم لیتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میری طبیعت ایک ماہ سے بہت خراب تھی، بہت کمزوری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں یہ سب بتاتی۔ بالآخر اپنی ساس کو ہی بتایا، میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی اور کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس مجھے انسانیت کے ناطے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں بے حد خوش تھی اور خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اگر نصیر یہی چاہتا تھا کہ میں ماں نہ بنوں تو وہ ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ نے تو مجھے امید بھی دے دی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ راستے سے میری ساس نے میرے لیے 2 نئے سوٹ بھی لیے اور خوب سارا پھل بھی لیا، اور میری جیٹھانی کو گھر آ کر کہہ دیا کہ آج سے میرے سارے گھر کا کام صرف تم کرو گی اور نجمہ صرف آرام کرے گی کیونکہ وہ امید سے ہے۔ جب میں نے یہ بات نصیر کو بتائی تو اس کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا، اور اس نے وہ شربت کا گلاس جس طرح کمرے میں لایا تھا ویسے ہی باہر لے گیا۔ میں تو پہلے ہی بہت غصے میں تھی تو بول ہی پڑی کہ کیوں نہیں پلایا، آج صرف اس لیے کہ وہ زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ تو نصیر نے مجھے جواب نہیں دیا اور بس اتنا کہا کہ آرام کرو۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کہنے کو ویسے بھی کیا تھا، وہ ہار گیا اور میں جیت چکی تھی۔ میری صحت بہت خراب رہی لیکن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا اور نصیر نے بھی مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری اولاد اس دنیا میں آئی۔ میں ایک ساتھ 7 صحت مند بیٹوں کی ماں بنی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس تو خوشی سے نہال تھی اور میری جیٹھانی بہت اداس تھی۔ نصیر جب بیٹوں کو دیکھنے اندر آیا تو میں نے اسے خوب باتیں سنائی کہ میں جانتی تھی آپ مجھے کیا پلا رہے ہیں، آپ جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اپنی ہی بیوی کو اولاد پیدا نہ کرنے کی دوائیاں دیتا رہا ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا دن دکھایا آپ کو کہ میں ایک ہی نہیں بلکہ ایک ساتھ 7 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ تکلیف تو آپ کو بہت ہو رہی ہوگی، پر یہی قسمت کا فیصلہ ہے، میں جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو نصیر احمد۔
تم ہار گئے ہو۔ میں ہسپتال سے جلد ہی ڈسچارج ہو گئی اور اپنے ساتھ شیر جیسے بیٹوں کو لیے گھر میں بہت فخر سے داخل ہوئی۔ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں جو کبھی مجھے دیکھ کر باتیں بنایا کرتی تھیں اب مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں بھی دعا دو کہ ہم بھی تمہاری طرح 7 بیٹوں کی مائیں بنیں، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دو، ہمیں دعا دے دیا کرو، ہمیں اپنی کلائی سے اتار کے کوئی چیز دے دو۔ وہ تو مجھے ایسے عزت دے رہی تھی جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں، پر میں خوش تھی کیونکہ مجھے یہ سب بھی نہیں ملا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے اور میں سردیوں کے کپڑے واپس رکھ رہی تھی جب مجھے نصیر کی جیب میں سے ایک کاغذ ملا جس میں لکھا تھا، یہ ایک عمل ہے جس کے لیے آپ کو باوضو ہو کر روز کچھ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں سبز رنگ ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ امید کا ہوتا ہے، اور پھر یہ پانی 2 ماہ تک اگر کسی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ اولاد کی ماں بنتی ہے، یا تو اولاد کی امید مل جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے میں نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ نصیر نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو یہ عمل کر رہا تھا اور اس کی دعاؤں اور مجھے پانی دم کر کے دینے سے ہی مجھ پر یہ کرم ہوا تھا کہ آج میں 7 صحت مند بیٹوں کی ماں تھی۔ میں پلٹی تو نصیر میرے پیچھے کھڑا تھا، جان گیا تھا کہ میں یہ سب جانتی ہوں۔ میں تو اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا، میں نے کتنے تانے دیے، آپ پر بھی شک کیا جبکہ تم تو میرا فائدہ کر رہے تھے، میں بہت بری ہوں۔ نصیر نے مجھے اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو اور اسلام میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ میں دیکھتا تھا لوگ تمہیں تمہارے وزن کی وجہ سے بہت تنگ کرتے ہیں، تو مجھے قبول تھی، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تم سے شادی نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہیں اولاد کی امید نہیں مل رہی اور سب تمہیں اس بات پر مزید تانے دے رہے ہیں۔ تم دن رات پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی، میں تمہارے لیے فکر مند رہتا تھا۔ مجھے اس عمل کے بارے میں ایک مفتی صاحب نے بتایا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ عمل ایک شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ شروع کیا۔ اس کو 2 ماہ جاری رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتے، بیوی کو بھی نہیں، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر تم ایک رات بھی وہ دم کیا ہوا پانی نہیں پیتی تو سارا عمل مجھے پہلے دن سے شروع کرنا پڑتا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر سختی کی، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، پر میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ آج ہم 7 بچوں کے ماں باپ ہیں اور ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔